आज की वीडियो कोरोना के बाद जो दूसरा सबसे अहम मसला इस वक्त ग्लोबल लेवल पर डिस्कस हो रहा है वो चाइना और इंडिया, जिसे सिनो चाइना के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आप चाइना ना कहें सिनो कह दें, और इंडिया के दरमियान जो टसल है, इन दोनों मुल्कों को मिला के चिंडिया का नाम भी दिया जाता है कि ये दोनों मुल्कों, चूँकि सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है दोनों मुल्कों का, वो ये इलाका है। उसके बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इस्तेलाह आपने याद रखनी है, LAC, मैकमोहन लाइन, ये इस्तेलाह आपने याद रखनी है। ये दो मुख्तलिफ नाम हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान बाउंड्री को दिए गए हैं। उसके बाद जो 5 बड़े डिस्प्यूट्स हैं उनमें लद्दाख का इलाका और डेमचोंग, मैंने डी चोंग लिख दिया, ये है। फिर एक दरिया है इंडिया का, ब्रह्मपुत्रा, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, 3 मुल्कों में बहता है। फिर नंबर 3 पे अरुणाचल प्रदेश, ये एक रियासत है, पूरा इलाका है इंडिया का। फिर नंबर 4 पे डोकलाम। फिर नंबर 5 काला पानी। ये मेजर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और चाइना के दरमियान। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मीडिया थोड़ा प्रो इंडिया है, सपोर्ट करता है, और हमारे यहाँ भी बदकिस्मती से लोग जो हैं इसको पूरा डिटेल से एड्रेस नहीं करते, तो आज के हम अपने इस वीडियो में इस इशू को CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि इस टॉपिक को मास्टर कीजिए, क्योंकि इस हवाले से क्वेश्चन ना आए, इस चीज़ का एहतमाल ना होने के बराबर है। आखिर में ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है एंड ईया, तो ये चूँकि एक पॉपुलर फिलॉसफी बहुत चलती है हमारे यहाँ, तो एंड और ईया यानी इंडिया की बजाय उन्होंने ई लगा दिया है। तो आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि एंड ईया यानी इससे क्या मुराद बनती है। थोड़ा सा अल्फाज का उन्होंने आगे पीछे किया है। ये इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के अंदर अब हम ये करीब आए हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ चाइना है, आप देख सकते हैं, नीचे इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। ये देखिए ये वाला इलाका, ये चाइना, ये पाकिस्तान, ये कश्मीर है जहां पर मेन लड़ाई चल रही है। इस नक्शे को काइंडली ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ये इंडिया आ जाता है, फिर नेपाल, ये फिर इंडिया चाइना की बाउंड्री, फिर भूटान, फिर इंडिया और चाइना की बाउंड्री। ये तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबा इलाका है, और इसको कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा डिस्प्यूटेड ये टेरिटोरियल इलाका है। ये यहाँ पर चूंकि कश्मीर को डिवाइड नहीं किया गया, उसको फिर एक डिटेल्ड मैप की मदद से हम जानेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम दुनिया के किस इलाके की बात कर रहे हैं, ये इलाका दुनिया में कहाँ पर मौजूद है। ये अब आपको नज़र आ रहा है, कश्मीर है। कश्मीर के डिस्प्यूटेड होने में कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत अरसे से मैं तो इस पॉइंट को रेज करता रहा हूँ राइटर या स्पीकर, कि कश्मीर अब आप दुनिया को कम से कम रीसेंट असल से ये पता चल गया कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच का मसला नहीं है, इसमें चाइना भी फरीक है, और चाइना सबसे तगड़ा और बड़ा फरीक है जिसका इजहार अब वो कर रहा है। ये देखिए गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास है। ये फिर इंडिया में कश्मीर वैली जो मेन इनहेबिटेड एरिया है जहाँ पर आबादी है, ये जम्मू का इलाका है, ये इंडिया के पास लद्दाख है, और ये वो लद्दाख का इलाका है जो चाइना के पास है, और जहाँ से अब चाइनीज़ जो हैं, चूँकि ये जो बाउंड्री है ये एस्टिमेटेड बाउंड्रीज हैं। अच्छा, इस बाउंड्री को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन का इलाका, और आप चूंकि CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर रहे हैं तो मैंने पहले कहा था कि ये अक्साई चीन, और ये वो डेमचोंग का इलाका है, और इस तरफ ज़ाहिरी बात है चाइना है, और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे लद्दाख कहा जाता है। अगली अहम बात, यहाँ पर ये सियाचिन है, ये यहाँ पर इंडियन ऑक्युपाइड है, ये 2600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। ये कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा है, चूँकि कश्मीर ये इसके ऊपर भी चाइना था, तो चाइनीज़ को इस टेरिटरी की ज़रूरत थी, उनके लिए अहम था, तो पाकिस्तान ने एज ए फ्रेंड। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि ये टोटल फ्रोज़न और हिली एरिया, जिस तरह से सियाचिन
کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر گلیشیئر ہی پائے جاتے ہیں اور سیاچن گلیشیئر ہی لکھا جاتا ہے. اچھا، اگر آپ کے ذہن میں کارگل آ رہا ہو تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کارگل تقریباً یہاں پر بنتا ہے جہاں پر 1999 میں پاکستان انڈیا کی ایک سیمی وار ہوئی تھی. سو یہ لداخ انڈیا کے پاس، اور یہ وہ لداخ ہے جسے اکسائی چین چائنا والوں نے اسے نام دیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وائٹ ڈیزرٹ. چونکہ وہاں پر برف ہی برف پائی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ڈیزرٹ ہی بنجر علاقہ ہے، تو وائٹ ڈیزرٹ یہ انہوں نے مقامی نام دیا ہوا ہے. 37,244 کلومیٹر کا علاقہ یہ چائنا کے کنٹرول میں ہے. سو یہ ایک میپ کا ویو میں آپ کو دے رہا ہوں. سو ایک طرف پاکستان کے پاس جو علاقہ ہے آزاد کشمیر، پھر انڈیا کے یہ حصے کشمیر، جموں، یہ لداخ، اور پھر یہ وہ لداخ جو چائنا کے کنٹرول میں ہے. اب اگلے نقشے کی مدد سے مزید تفصیل جانتے ہیں. اب ہم نے اسی علاقے کو مزید ڈیٹیل میں دکھا دیا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے. یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان، یہ آزاد کشمیر، یہ گلگت بلتستان، یہ اکسائی چین جسے آپ چائنیز لداخ کہہ سکتے ہیں، یہ انڈین لداخ، اور یہ وہی باؤنڈری لائن جس سے میں نے کہا تھا آپ کو شروع میں کہ یہ میک موہن لائن ہے. یہ باؤنڈری ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان. پھر یہ والا علاقہ یہاں پر انڈین ریاست ہے ہماچل پردیش، یہ اتراکھنڈ، یہ 2 ریاستیں، اور پھر 2 ریاستیں آگے یہ سکم کی ریاست اور یہ اروناچل پردیش. یعنی 1 2 3 4 ریاستوں کے ساتھ یہ چائنا کا بارڈر لگتا ہے، اور 5واں یہ کشمیر کا علاقہ ہے. اچھا، میک موہن لائن یہ والی باؤنڈری ہے، یہ آسام کا علاقہ، یہاں اروناچل پردیش یہ انڈیا کی ریاست ہے. یہاں پر چائنا نے ایک دفعہ قبضہ کر لیا تھا 1962 کی وار میں، لیکن بعد میں اس وقت چائنا اتنا سٹرونگ بھی نہیں تھا، اور اس وقت انڈین عزائم ان کی نظر میں اتنے کلیئر نہیں تھے، تو انہوں نے واپس کر دیا تھا. اس کے بعد جو میں نے ایک دریا کی بات کی، یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریا ہے، اور یہ نام لکھا ہوا ہے برہم پترا. اسے میل ریور آف چائنا، یعنی انڈیا، یعنی یہ انڈین نام ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ انڈیا کا بیٹا. تو انڈیا کے بیٹے پر تقریباً اس علاقے پر آ کے یہاں پر چائنا نے اب ڈیم بھی بنا لیا ہے، اور وہ ایک علیحدہ سے ڈسپیوٹ ہے جو 2015 سے جو ہے وہ آپریشنل بھی ہو چکا. وہ 15 میں کمپلیٹ ہوا تھا اور شاید 17 میں آپریشنل ہوا ہے. وہ ایک علیحدہ سے ڈسپیوٹ ہے، اور انڈیا بہت شور مچاتا ہے کہ انہوں نے ہمارا بیٹا دریا جو مرد دریا تھا اسی کو انہوں نے تقریباً نامرد کر دیا، اس پر قبضہ کر لیا ہے. قبضے سے مراد یہ ہے کہ ڈیم بنا لیا ہے، تو ابھی تو فی الحال بجلی بنا رہے ہیں، کل کو اس کا پانی بھی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں گے. یہ برہم پترا انڈیا میں داخل ہوتا ہے، آسام سے ہوتا ہوا یہ پھر بنگلہ دیش میں جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بنگلہ دیش جو اس وقت تقریباً انڈین پرو انڈیا ہے، جو موجودہ ان کی حکومت ہے حسینہ واجد کی، تو اس حوالے سے بنگلہ دیش کے لوگ بھی بہت تھریٹ فیل کرتے ہیں کہ فی الحال تو اگر اس نے ڈیم کے ذریعے پانی سے بجلی بنائی ہے، کل کو اگر اس نے پانی کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا تو اس انڈیا کے اس پارٹ کا اور بنگلہ دیش کا کیا بنے گا. اب واپس آتے ہیں ہم کشمیر کی ڈیٹیل کے اوپر کہ یہ وہ علاقہ، یہاں پر جو چائنیز ہیں، چائنیز اب انڈین کے بقول کے 6 کلومیٹر تک جو ہیں وہ چائنیز اندر آ چکے ہیں، اور آ کے انہوں نے وہاں پر نا کیمپ لگا لیے ہیں، اور ایک طرح کہہ لیں کہ بیس بنا لی ہے. پھر یہ والے علاقے کو میں دوبارہ بڑا کر کے کسی اور نقشے سے آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پر ایک جھیل ہے پین گونگ لیک جو کئی کلومیٹر لمبی ہے، اس پر بھی چائنیز جو ہیں وہ موو کرتے ہوئے انڈین ٹیریٹری کے اندر جو ہے بقول انڈیا کے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، حالانکہ یہ اوور آل انٹرنیشنلی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے یہ جو انڈیا اور چائنا کے درمیان باؤنڈری چلتی ہے، یہ یہاں سے ہوتے ہوئے درمیان میں نیپال اور بھوٹان آ جاتا ہے. یہ تقریباً 4000 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے،
اور اس کا کوئی ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ نہ ہو. یہ مثال کے طور پہ یہ جو میک موہن لائن اور پھر یہاں پر ٹوانگ ویلی ایک آتی ہے, یہاں پر بھی ان کا ڈسپیوٹ ہے. ڈوکلم کا علاقہ یہاں پر کوئی 3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کھائی سی اندر کو جا رہی ہے, تو یہاں پر ان چائنیز نے اپنا بہت لمبی روڈز بنائی ہیں, انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے اور باقاعدہ ملٹری بیس جو ہے انہوں نے بنا لی ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں سے لے کے یہ سارا علاقہ ہلی ہے, ماؤنٹینیس ہے. بعد کی ویڈیو سے میں اس کو ایلیبوریٹ کروں گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ سردیوں میں یہاں پر برف جمی ہوتی ہے, تو گرمیوں کے اندر جب برف پگھلتی ہے تو جہاں گرمی آتی ہے وہاں پر ساتھ ہی چائنیز آرمی بھی جو ہے وہ انڈیا کی طرف آتی ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پاکستان کا علاقہ جسے آپ گلگت بلتستان کہتے ہیں, تو یہ چونکہ انٹرنیشنل لکھنے والے ہیں تو وہ بعض اوقات اب بھی اس کو کشمیری لکھ دیتے ہیں. تو یہاں سے سی پیک گزرتا ہے. سی پیک کے حوالے سے انڈین مسلسل اپنے پرسپیکٹو سے اینٹی چائنا وہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے. بارہا انہوں نے اس پہ یہ بیانات دیے ٹاپ لیول کے آفیشلز نے کہ یہ نہ بنائے, یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے ایٹسیٹرا. ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ 2-3 سال پہلے مودی صاحب جب انڈیا کے وزیر اعظم چائنا گئے تو چائنا نے جو اپنا سرکاری نقشہ دکھایا, انڈیا کا جو نقشہ دکھایا, اس انڈیا کے نقشے میں نہ انہوں نے یہ والا علاقہ دکھایا, نہ انہوں نے پورے کا پورا کشمیر, یعنی صرف انہوں نے اتنا انڈیا دکھایا تھا. حالانکہ وہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب انڈین پرائم منسٹر چائنا میں گیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کلیئر کیا کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں جس کا نہ کشمیر پر کوئی حق ہے اور جس کا نہ یہ اروناچل پردیش, یہ بھارت کی ریاست ہے, یہ سکم کی ریاست. جس طرح میں نے کہا کہ 4 ریاستیں, اروناچل پردیش, سکم, اتراکھنڈ, ہماچل پردیش. پھر ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیے کہ چائنا کا ایک مفرور ان کی نظر میں ملزم دلائی لاما, جس کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا اور چائنا والے بڑا پروموٹ کرتے ہیں, وہ یہاں ہماچل پردیش کے اندر ایک اس نے جلا وطن حکومت بنائی ہوئی ہے. یہاں بھارت کا ایک شہر ہے دھرم شالہ. پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہاں سے یہ کشمیر کے بعد یہاں پر انڈین پنجاب آ جاتا ہے. یہ اگرچہ ہماچل پردیش ہے, پرانا وہ پنجاب ہی ہے, انہوں نے 2 ریاستوں میں بانٹ دیا ہے. اور 2020 میں انہوں نے ریفرنڈم اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا, لیکن وہ کرونا وائرس کی نظر ہو گیا. تو جو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کل کلاں کو, اور اب یہ بات نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ اگر چائنیز اس طرف کو اپنا عمل دخل بڑھاتے ہیں تو یہ انڈین پنجاب کو ڈائریکٹ اس طرف کو جب ایکسیس اور ایک روٹ ملے گا تو ان کی جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے وہ بھی زور پکڑ سکتی ہے. اب ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا اور اگلے نقشے سے اس کی مزید ایکسپلینیشن آپ کو دوں گا. یہ نقشہ اتنا سادہ نہیں ہے, تھوڑا آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ چائنا اور انڈیا کی باؤنڈری ہے اور یہ وہ جھیل ہے. اب آپ یہ کس جگہ پہ ہے میں نے پہلے نقشے میں واضح کیا, ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چونکہ آپ نے CSS کے حوالے سے تیاری کرنی ہے. یہ وہ جھیل ہے پینگونگ سو, ٹی چائنیز نہیں بولتے, یہ وہ جھیل ہے. تو چونکہ یہ جھیل سردیوں میں تو منجمد رہتی, لیکن گرمیوں میں جب پانی پگھل جاتا ہے تو پھر چائنیز یہاں پر پٹرولنگ کرتے ہوئے, پٹرولنگ کے نام پر کہہ لیں کہ وہ یہاں تک آ جاتے ہیں جسٹ ٹو فرسٹریٹ انڈیا, اور انڈین پھر اس سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے کی طرف آ گئے. اور یہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہلی ایریا ہے, بہت اونچا علاقہ ہے, تو اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے وہ پرابلم اس حوالے سے پیش آتی ہے. اب یہ جو مختلف لائنیں آپ دیکھ رہے, اچھا یہ وہ روڈ ہے, یہ روڈ میں اس کو دوسرے نقشے سے پھر ایکسپلین کروں گا کہ یہ چائنا کے اس حصے کو چائنا کے اس حصے سے ملاتی ہے. یہ چائنیز نے بہت پہلے بنائی ہوئی ہے. یہ فردر پھر وہ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم 1959, 1962
62 میں وار ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بارڈرز کو انڈیا کی طرف جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے۔ اب آپ اس نقشے پہ آ جائیے، وہ جو جھیل ہے وہ آپ اپنے ذہن میں لائیے کہ وہ جھیل یہاں پہ آئی، یہاں سے ہوتی ہوئی اس طرف کو جاتی ہے۔ پھر ایک علاقہ ہے کالا پانی، اچھا کالا پانی ایک سمندر ہے، وہ تو اس طرف آتا ہے، وہ یہ والا میٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی جہاں نیپال، انڈیا اور چائنا کا بارڈر ملتا ہے، وہ یہاں پر ایک کالا پانی علاقہ ہے جس پر دونوں ملکوں میں کلیش ہوتا ہے اور چائنیز گریجولی اسرٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے جس طرح بتایا یہ ڈوکلم کا علاقہ ہے۔ اب توانگ ویلی، یہ چائنا انڈیا کا پورا بارڈر جہاں پر اروناچل پردیش ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ والا جو علاقہ ہے انڈیا کا، یہاں انڈیا کی ٹوٹل 7 ریاستیں ہیں اور ان 7 ریاستوں کو 7 اینگری سسٹرز آف انڈیا کہا جاتا ہے کہ یہ ناراض بہنیں ہیں۔ جس طرح گھر میں کوئی لڑائی ہو جائے تو کچھ بہنیں جو ہیں جی وہ اینگر شو کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بنگلہ دیش ہے۔ اب آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے گا کائنڈلی کہ یہ بنگلہ دیش اور نیپال کے درمیان یہ اتنا سا علاقہ ہے جس نے یہ بھرم رکھا ہوا ہے انڈیا کا آسام سے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک مرغا ہے تو مرغے کی یہ تقریباً ایک گردن ہے، تو اگر آپ یہ کبھی بھی چائنیز چاہیں اگر وہ اس علاقے کو ڈسٹرب کر لیں۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سکم میں بھی ایک ان کی سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، جان مکت مورچہ، مکتی ہوتا ہے جان کو چھٹکارا ملنا، کہ یعنی کب ہمیں انڈیا سے، یہ آفیشیل نیم میں بتا رہا ہوں ان کے، کوئی پاکستانی کی حیثیت سے پرسپیکٹو نہیں بتا رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس علاقے میں جب بھی جھٹکا پھیلا تو یک لخت یہ 7 ریاستیں ہیں انڈیا کی، جن کا ڈیٹیل میپ آپ علیحدہ سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں آسام ہے، میزورم ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اروناچل پردیش ہے، تو ٹوٹل یہ 7 ریاستیں ہیں۔ سو یہ والا ڈسپیوٹ اور چلتے چلتے پھر اس حصے کی طرف کہ یہ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو کشمیر کے اوپر کشیدگی ہو رہی ہے۔ اچھا اب یہ کشیدگی ہوتی کس طرح سے ہے؟ بلٹ نہیں چل رہی، لیکن وہ کس طرح سے دھکم پیل کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھنا ہوگی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں اس کو یوٹیوب سے لے رہا ہوں۔ تو اس میں آپ ذرا غور کیجئے گا، بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں کے درمیان چھوٹا جہاں کہیں میدانی علاقہ ہے وہاں پر دونوں ملکوں کی آرمی جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتی ہے۔ تو ان کا آمنا سامنا کس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے ذرا اس ویڈیو سے اندازہ لگائیے اور انجوائے کیجئے گا کہ دونوں ملکوں کی فوج جو ہے وہ انگلش کس طرح سے بولتی ہے، اور انگلش اب پتہ نہیں آڑے آ رہی ہے کہ دونوں ملکوں کی فوج ایک دوسرے کو بات سمجھا نہیں پاتے یا نہیں سمجھانا چاہتے۔ اب دیکھیے وہ انڈین سولجر کہہ رہا ہے کہ آپ کے 10 لوگ پٹرولنگ کر سکتے ہیں، پٹرولنگ کا مقصد ہوتا ہے صرف ریئلائز کرانا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، تو وہ یہی پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ۔ اچھا میں یہ واضح کر دوں کہ یہ والا ڈسپیوٹ یہ جو پٹرولنگ ہے یہ 2017 کی ہے، ابھی جو 2020 میں ہو رہا ہے اس کی تاحال ویڈیو غالباً انڈیا سبکی کے مارے نہیں کر رہا، اور چائنیز جو ہیں ان کا ایک سٹائل ہے، ان کا ایک نا اپنا اگریشن کا یا پاور دکھانے کا کہ وہ ہارڈ پاور کو بھی سافٹ پاور کے شکل میں دکھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیے کہ یہ پہاڑ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہلی ایریا ہے، درمیان میں ایک تھوڑا سا لیول ایریا آیا۔ اچھا اب تھوڑا سا میں ویڈیو کو مزید پلے کروں گا تاکہ آپ دیکھیے گا کہ چائنیز بیسیکلی انڈینز کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، ریڈیکیول کرتے ہیں، اوکیجنلی ان کے فوجیوں کو اٹھا کے لے بھی جاتے ہیں اور تھوڑی دیر اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر انہیں ریلیز بھی کر دیتے ہیں۔
آپ ویڈیو کے بیک میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور وہ لمبی آگے لائن ہے. اس طرح میں نے کہا کہ یہ انڈین جو آکوپائڈز ہیں اور وہاں دوسری طرف جو چائنا ہے وہ علاقہ تقریباً. اب آپ اس ویڈیو کو ذہن میں رکھیے اور ایک اور ایریا کو یعنی پرانے نقشے کو ذہن میں لائیے. میں آپ کے سامنے لاتا ہوں لیکن اس ویڈیو کو ذہن میں رکھیے گا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری دھکم پیل، یہ سارا کھیل اس جگہ پر ہو رہا ہے اور اس جگہ پر ہو رہا ہے. اور وہ جھیل کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ کئی کلومیٹر لمبی ہے، وہ یہاں پر ہے. سو اب یہ لداخ، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ریئلائزیشن ہی نہیں تھی کہ کشمیر ایک ایسا ایریا ہے جس کے 3 فریق ہیں، پاکستان، انڈیا اور کشمیر. چائنا اب دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انٹرنیشنلی کوئی لا ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا. جس طرح سے 20 سال ہونے کو آئے امریکن کشمیر افغانستان میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ ایک امکان میں تو کہوں گا اور خوشخبری کہوں گا کہ اگر چائنیز اسی طرح سے آگے کو بڑھتے رہے اور مثال کے طور پہ اس دفعہ 5 کلومیٹر ہے، فیوچر میں یہ اگر وہ ایریا بڑھتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے فرسٹریٹنگ اور سرنڈرنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہاں سے انڈین لداخ سے اگر کوئی بھی کشمیری چائنا جاتا ہے تو چائنا والے اسے ویزا فری انٹری دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں سٹیپل ویزا. سٹیپل ویزا کا مطلب ہے کہ یہ لداخ کے علاقے کے باسی نے جو پاسپورٹ پکڑا ہوتا ہے انڈین پاسپورٹ، اس کے اوپر ایک چٹ کو ساتھ سٹیپل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو پوچھ لیتے ہیں ہفتہ، 10 دن، 15 دن، کتنے دن کا ویزا چاہیے. تو ویزے کی مور نہیں لگاتے. جب وہ بندہ واپس جاتا ہے تو وہ چٹ اتار لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ اپنے ہی علاقے کے اندر جو ہیں وہ آئے ہیں، آپ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو فیوچر میں، اور اب یہ بڑا ویزیبل ہوتا جا رہا ہے کہ سلولی بٹ شورلی، اور چائنیز جو ہیں وہ سافٹ، سلو بٹ سالڈ ڈپلومیسی اور اسٹریٹجی کے ذریعے یہ کشمیر کے اندر جو ظالمانہ قبضہ ہے انڈینز کا، اس کی گرپ کو لوز کرتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح میں نے لکھا تھا کہ انڈیا کو اب انڈیا بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا، اور آئے چونکہ آپ لوگ وہ انشاءاللہ کا ورڈ جو مسلمان ہیں وہ بڑی کثرت سے بولتے ہیں، تقیہ کلام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی چنڈیا سے انڈیا ہونے جا رہا ہے. اب میں آپ کو کچھ لیٹسٹ تصویریں دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کشمیر کے اندر یہ جو ریسنٹ انسرجنسی ہے یا ٹسل ہے یا تھوڑی ایک ہاٹ سچویشن ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. یہ وہ فوٹیجز ہیں یا تصویریں ہیں جو انٹرنیشنلی سیٹلائٹ سے کھینچی گئی اور انڈینز کو انفارم کیا گیا. انڈینز ور ناٹ اویئر. یہ بھی ایک اس میں فنی بات ہے کہ جی وہ آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں، اور یہ انہوں نے 4 سے 5 کلومیٹر اندر آ کے تو یہ وہ اپنے ٹینٹ یا بیرکس جو ہیں وہ چائنیز سولجر نے بنائے ہوئے ہیں. چونکہ برف پگھلی ہوئی ہے، لیکن اس معاملے میں جو ہے وہ وہاں کی سچویشن جو ہے وہ اتنی شدت پکڑ گئی ہے کہ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گریجولی ہاٹ میں کنورٹ نہ بھی ہو تو گریجولی انڈینز کو اس طرف کو دھکیلتے رہیں گے چائنیز. اب یہ وہ پمفلٹ ہے یا وہ ایک بینر اٹھایا ہوا ہے، بلکہ بینر ہی ہے انڈین ٹروپس نے، جس سے آپ ان کی بے بسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بیک میں آپ یہ دیکھیے یہ وہ بڑے بڑے پہاڑی علاقے کہ یو آر ان انڈین ٹیریٹری، بوتھ سائڈز مسٹ withdraw ایز پر اگریمنٹ، پلیز گو بیک. اور آخر میں انہوں نے نیچے چائنیز میں لکھا ہوا ہے اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. تو اس سے جو انڈیا کی لوز سچویشن ہے، ویک پوزیشن ہے، اور مثال کے طور پہ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً منٹوں پر ہیں کہ کسی طرح سے چائنیز، اچھا وہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں پر کوئی لہلہاتے کھیت نہیں ہے،
وہاں پر مستقل آبادی بھی نہیں ہے. مستقل آبادی کیا، مستقل فوج بھی نہیں ہوتی. یہ جتنا علاقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس علاقے میں فوج کب جاتی ہے؟ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے. اب ایک اور نقشے کی مدد سے اسی کو سمجھیے. یہ پاکستان کا آزاد کشمیر، یہ ندن ایریا، یہ سیاچن کا علاقہ، اور یہ چائنا. سو یہاں سے 14 ٹوٹل پوائنٹس ہیں یہاں پر، یہ جو کہا جاتا ہے. پھر وہ ایک چھوٹا علاقہ، چونکہ انٹرنیشنل میپ ذرا وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور زیادہ تر انڈین پرسپیکٹو کو دکھاتے ہیں، تو یہ والا وہ علاقہ. سو یہاں پر ساری دھکم پیل اور یہ سارا کھیل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اب یہ اس نقشے کی مدد سے ایک آخری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ 1912 13 14 کے درمیان، غالباً 13 اور 14 ہے، جب یہ میک موہن لائن لگی تھی، تو یہ والا تبت کا علاقہ، یہ تبت کا علاقہ ہے. اچھا، یہ پھر میں آپ کو بتایا کہ ویسٹرن پرسپیکٹس پہ بنے ہوئے نقشے ہیں. تو اس وقت تک یہ علاقہ اٹانومس تھا، یعنی چائنا کا بادشاہ 1949 سے پہلے جو تھا وہ اس علاقے کو بادر نہیں کرتا تھا. اس کے باوجود جب 1913 آپ ایوریج رکھ لیں کہ یہ میک موہن لائن لگائی گئی، تو چائنی کے بادشاہ نے بھی اس ٹریٹی میں حصہ نہیں لیا تھا. چائنیز نے پہلے اس علاقے کو اپنے اندر باضابطہ طور پہ ضم کیا، اٹانومس کا اس کا سٹیٹس ختم کیا 49 میں، اور 59 اور 62، اور پھر یہاں پر بھی اس علاقے پر بھی وہ باضابطہ طور پہ اس وقت اور آئے، اور اس وقت تاحال وہ اس علاقے کے اندر موجود ہیں. تو میں لاسٹ میں آپ کو اس سارے نقشے کو ذہن میں رکھیے، تو پھر سے ورلڈ کا نقشہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو کے بیک میں نہ جانا پڑے اور پتہ چل جائے کہ ڈسپیوٹ کہاں پر ہو رہا ہے اور کس نیچر کا ہو رہا ہے.